बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान समेत कई रहनुमाओं की ज़मानतें हो रही हैं, उन्हें रिहा करने के अहकाम दिए जा रहे हैं, लेकिन उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही। बानी PTI की गिरद कानून का घेरा मज़ीद तंग कर लिया गया और उन्हें 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात में उनकी गिरफ्तारी अडियाला जेल में डाल दी गई है। कल वो अपने मुकदमे की समाअत के दौरान टेलीफोन लिंक पर जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होंगे। अब देखना ये है कि ये मुकदमा किस हद तक आगे बढ़ता है। सनम जावेद की रिहाई के अहकाम जारी हुए, लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी तस्दीक उनके वकील अली इशफाक ने भी ट्विटर पर कर दी है। इसके साथ साथ मुल्क की सियासत के अंदर शदीद किस्म के इज़्तिराब की कैफियत है। PTI ये गिला शिकवा कर रही है कि जिन अरकान असम्बली ने अपने अब हलफनामे देने हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जाएंगे, 41 अरकान उन पर दबाव डाला जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि कमिश्नर्स उन्हें फ़ोन करके कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल ना हो। PTI को ये गिला शिकवा किससे है? क्या उसे डर है कि उसके अपने लोग कहीं जा सकते हैं, या वाकई कहीं दबाव डाला जा रहा है? उसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज़ का अहम इजलास मरी में होगा। मियां नवाज शरीफ सदारत करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज़ आइंदा के लाएअमल के हवाले से अपनी पॉलिसी तरतीब देगी। ये पॉलिसी क्या हो सकती है? इस्लामाबाद अफवाहों की जद में है और हुकूमत के बारे में PTI और उसके इत्तेहादी ये कहते हैं कि हुकूमत जाने वाली है, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हुकूमत को ना कोई ख़तरा है, ना नंबर्स गेम ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी के साथ इत्तेहाद करके उनकी हुकूमत को गिरा सके। जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत में मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे। आज के प्रोग्राम के अंदर मेरे साथ मौजूद हैं मलिक अहमद खान भच्चर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असम्बली में। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। खेलदास कोस्तानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और मुल्क के सीनियर साफ़ी तजियाकार मुजम्मल सोहरवर्दी साहब भी शरीक गुफ्तगू होंगे। मलिक अहमद खान भच्चर साहब, प्रोग्राम का आगाज़ में आपसे करना चाहूँगा मैं। इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हुए दिखाई देते नहीं, मुकदमात पे मुकदमात उन्हें मज़ीद जो है घेर रहे हैं। इंसदात दहशत गर्दी की अदालत में वीडियो लिंक के ज़रिए वो पेश होंगे कल। क्या लगता है आपको, क्योंकि जब से रिलीफ मिला सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उस वक्त बाकायदा तौर पे एक मुहिम चली, ये कहा जा रहा था कि अब सब कुछ लपेटा जाने वाला है, इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं, हुकूमत ख़त्म होने वाली है, एक बड़ा बयानिया बनाया गया। मलिक साहब, मैं इसमें यह अर्ज करूंगा कि जिन मुकदमात की बेस नहीं होती उनको किसी न किसी टाइम तो डिस्पोज ऑफ होना होता है। देखिए, बेसलेस मुकदमात थे, आप ये इद्दत केस वाला देख लें, या आप पहले तोशा खाना देख लें, अलकादिर ट्रस्ट देख लें, ये जितने भी मुकदमात थे। अब आ गया सर 9 मई। 9 मई के बारे में मैं अर्ज करूं कि उस दिन तो खान साहब वैसे ही उनको बाहर की दुनिया का नहीं था पता, डेफिनेटली वो वाकया हुआ है, बट उस वाकये में आप ये कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि इमरान खान ने 9 मई के वाकये को 9 मई के दिन या पहले या कोई उन्होंने कोई साजिश की है? या देखिए, बात यह है कि सिर्फ लिंगर ऑन करने का बहाना है कि लिंगर ऑन किया जा रहा है, लेकिन कितनी हद तक करेंगे कि आप एक मुकदमे को जब उनको रिलीफ मिलता है तो अगले मुकदमे में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। अब अगर आप देखें कि जो उनकी इधर से का बेल बिफोर अरेस्ट जो उनकी कैंसिल हुई हैं लाहौर से, तो उनको बड़ा एक बेसलेस सा उनका जो उन पे इल्ज़ाम लगा है कि उन्होंने जी ज़ेन साजी की है, 6 महीने ज़ेन साजी की है। तो देखिए, बात यह है कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो बड़ा वाज़े और स्टांस है इस पे कि अगर आप समझते हैं कि हम मुकम्मल तौर पे इसमें गुनाहगार हैं तो आप जुडिशल कमीशन बना दें। जुडिशल कमीशन के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब आप खुद देख लें कि सनम जावेद 14 माह से उसको मुख्तलिफ मुकदमात में रखा गया है, और आप देखें कि उन सनम जावेद पे लाहौर में मुकदमा था और फिर मियाँ वाली पे भी था। मेरे अपने ऊपर मलिक साहब 6 FIRs हैं, बट बेसलेस हैं। तो आज फिर उनको किसी नए मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन एक मैं आपको अर्ज कर दूं कि इस किस्म के मुकदमात में आप ज्यादा देर अंदर नहीं रख सकते किसी को भी, और लीडर्स को तो खास कर नहीं रख सकते। और इन चीजों से अगर कोई जमात खत्म हो जाती तो पहली जमातों के साथ भी जो कुछ हो चुका है थोड़ा या ज्यादा, तो आज वो जमातें भी खत्म हो जाती। जेलों में मुकदमात से जमातें खत्म नहीं होती।
اب تو لیجیٹیمیٹ کر دیا سپریم کورٹ نے ویسے ہی پاکستان تحریک انصاف کو، ہمارا جھنڈا بھی واپس آ گیا، ہماری پارٹی بھی واپس آ گئی. تو میں ملک صاحب نہیں سمجھتا کہ کوئی زیادہ دیر اب وہ رکھ سکیں گے، چاہے یہ مقدمے جو 9 مئی والے ہیں اگر ان میں بھی 2-3 مقدموں میں گرفتاری ڈال بھی لیں گے تو 10-10 20-20 دن بعد یہ بھی ڈسپوز آف ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. دیکھیں کتنی سزائیں ہوئی ہیں آج تک، کسی مقدمے کا چلان تو مکمل ہوا نہیں. ہوتا ملک صاحب یہ ہے کہ جب ٹرائل پہ کیس آتا ہے تو 2 ملزم کوئی سے پکڑ کے نامعلوم میں ڈال دیتے ہیں، پھر ٹرائل آگے چلا جاتا ہے. یہی چلنا ہے کیونکہ سر ان مقدمات کی بیس نہیں ہے. لا نوئنگ بھی اگر آپ کسی سے پوچھ لیں جو غیر جانبدار ہوں تو سب کو پتہ ہے کہ ان مقدمات کی بیس نہیں ہے سر. تو میں کھیلداس کوستانی صاحب جو ابھی ملک صاحب نہیں رکھ سکتے وہ جی کھیلداس کوستانی صاحب جو ملک صاحب ابھی بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو جیلوں میں ڈالنے سے نہ سیاست ختم ہوتی ہے نہ جماعتیں ختم ہوتی ہیں، یہی آپ کا بیانیہ بھی تھا جب آپ کو جیلوں میں ڈالا جا رہا تھا. آپ یہی کہا کرتے تھے کہ مسلم لیگ نواز کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈال لو، مسلم لیگ نواز ختم ہونے والی نہیں ہے. یہی موقف آج پی ٹی آئی کا ہے، اور آپ جیلوں میں بھی اگر ڈال رہے ہیں، انہیں مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے، مقدمات میں وہ بری ہو رہے ہیں، پھر نئے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں، تو آپ کو اس طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر مقدمات ختم ہی ہونے ہیں، جیلوں سے رہائی ہونی ہے، تو کیوں پی ایم ایل این یا اس وقت کی حکومت جو ہے وہ انہیں جیلوں میں رکھنا چاہتی ہے؟ دیکھیں ملک صاحب کی اس بات سے جو انہوں نے کی ہے کہ جیلوں میں رکھنے میں کسی کی سیاست ختم نہیں ہوتی، بالکل یہ بات ہم بھی کرتے تھے، مگر دیکھو کون سی سیاست کی یہ بات کر رہے ہیں. اور جو میرے بھائی نے بات کی کہ جوڈیشل کاؤنسل بننی چاہیے، میرے ساتھ انہوں نے کئی پروگرام کیے، یہ ہمیشہ یہی مطالبہ کرتے ہیں. ملک صاحب آپ مجھے بتائیں، ایک سڑک پہ ایک بندہ کھلے عام کسی کا پہلے ان کو بولے کہ میں تجھے مارنے آ رہا ہوں، پھر اس کا قتل کر دے، وہ پوری ویڈیو بھی ہو اور پورا سب کچھ ثبوت بھی ہو، پوری دنیا دیکھے اس مجرم کو، اور پھر کہے کہ جوڈیشل کاؤنسل اس جرم کی بنتی ہے جو جرم اس کا پتہ نہ ہو. سچویشن جو ہے 9 مئی تو کھلا جرم ہے جو انہوں نے ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور جو ہمارے اداروں کے ساتھ کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ریاست پاکستان جو اگر پاکستان کی جو فورسز ہے، یہ کیس ان کا صرف نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا ہے. جو شہدا ہے 9 مئی کے مقدمات انہیں ضمانتیں مل رہی ہیں. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے، ضمانتیں مل رہی ہے اور عدالتوں میں ان کو سہولت کاری ہو رہی ہے، تو یہ ایک ہم تو کہتے ہیں کہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو گئی ہے. یہ آج سے نہیں، یہ 2017 سے جب نواز شریف صاحب کے خلاف پاناما کا ڈرامہ رچایا گیا، آپ کو یاد ہوگا ملک صاحب، انہی ججوں نے آ کے کہا کہ آپ یہ کیس ہمارے پہ آئیں. اسد عمر نے اس کی بات کی تصدیق کی کہ ہمیں بلایا گیا تھا کہ آپ لے آؤ کیس. ہم اب جج اگر ان کے وکیل بیٹھے ہوں ان بڑے عدالتوں میں تو میں سمجھتا ہوں اس کو وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جس طرح ان کو یہ مخصوص سیٹیں ایک سیاسی فیصلہ کر کے دی گئی ہے تو کل کوئی جج جا کے چلے جائے، کوئی جج کہتا تھا گڈ سی یو، کوئی چلا جائے اور اڈیالہ میں بھائی اس کو ہتھکڑیاں نکالے یا اس کو باہر نکالے لے جائے، تو ہمیں تو اس پہ بھی حیرت نہیں ہوگی جس طرح ان کو سہولت کاری ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سارا کھیلداس کوستانی صاحب یہ الزام تو آپ کے اوپر بھی لگاتے ہیں نا کہ آپ کو بھی سہولت کاری دی گئی، میاں نواز شریف واپس آئے، ایئرپورٹ پہ ان کے بایو میٹرک کیے گئے، مقدمات ختم کیے گئے، انہی عدالتوں سے ختم ہوئے ہیں. یہ گلہ وہ آپ کے خلاف کرتے ہیں، آپ یہ گلہ ان کے خلاف کرتے ہیں. دیکھا نواز شریف صاحب باہر گئے تھے، وہ بھی کیبنٹ کا اور عدالتی فیصلہ تھا. اگر وہ واپس آئے تو وہ انہوں نے قانون کا سامنا کیا انہی عدالتوں میں جہاں نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلے ہوئے، اور یہ ثابت ہوا کہ وہ سارے جھوٹے مقدمات تھے اور وہ سرخرو ہو کر آئے. اگر کل عمران خان کو اگر بانی پی ٹی آئی کو یہ کسی بھی کیس میں باعزت بری کرتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کوئی لمحہ فکر نہیں ہے. مگر ہم سمجھتے ہیں اگر جو سیاست ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں جو اس کی سیاست ہے عمران خان صاحب کی، وہ پاکستان کے تعمیر اور ترقی کی سیاست نہیں ہے. یہ ایک ایجنڈا ہے، انتشار ہے، اور اس کو دیکھنا چاہیے. جو 2014 سے دھرنے سے لے کر 9 مئی تک جو کچھ انہوں نے کیا یا آج تک جو کر رہے ہیں، یا جس طرح صنم جاوید کا آپ نے اظہار کیا کہ وہ جس طرح دھن دنا کے ملک کے اداروں کے خلاف
اپنے ریاست کے خلاف جس طرح کھڑے ہیں، تو یہ سیاست نہیں ہے، یہ انتشار ہے، یہ فساد ہے۔ تو پھر اگر اس طرح یہ ہے تو پھر مجھے بتائیں، ایک پاکستان کراچی میں ایک نعرے لگے تھے ملک کے خلاف، اس پہ بین لگایا گیا، تو پھر یہ معیار پھر آپ کو ایک جیسا رکھنا پڑے گا سب کے لیے۔ کل پھر یہ بلوچستان میں بھی احساس محرومی بڑھے گی، یہ سندھ میں بھی ہوگی کہ بھئی ایک شخص کو جو لاڈلا بنایا ہوا ہے۔ جی میں واپس آؤں آپ کی طرف، میں مزمل صاحب وردی صاحب سے آپ دونوں مہمانوں کے حوالے سے رائے لے لوں۔ مزمل صاحب، آپ نے سنا ملک احمد خان بچر صاحب کو، کھیل داس کوستانی صاحب کو، وہ کہتے ہیں جی ہمارے مقدمات ختم ہونے والے ہیں، یہ غلط مقدمات ہیں، کتنی دیر تک ہمیں جیلوں میں رکھ سکیں گے؟ یہی مسلم لیگ نواز کہا کرتی تھی، اگر مقدمات میں بری ہونا ہے، ضمانتیں ہونی ہیں، بار بار پکڑ کے آپ ان کو جیل میں رکھیں گے، جیل میں ڈالیں گے، تو اس سے کیا حکومت کی کوئی نیک نامی ہوگی؟ یقیناً بار بار پکڑ کے جیل میں رکھنے سے کوئی نیک نامی نہیں ہوگی، لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے نا کہ یکساں نظام انصاف دونوں پارٹیوں کو نہیں مل رہا۔ آپ دونوں پارٹیوں کو ملنے والے انصاف کا تقابلی جائزہ کر لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ ایک کے مقدمات کس شینجن سپیڈ سے چل رہے ہیں اور دوسرے کے جو ہیں وہ پیسنجر ٹرین کی طور پہ چل رہے تھے۔ ایک کی ضمانتوں کے فیصلے دنوں میں آ رہے ہیں، دوسرے کی ضمانتوں کے فیصلوں میں سال لگ گئے تھے۔ ایک کے مقدمات جو ہیں وہ اتنی تیزی سے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ سب اس کو غیر معمولی انصاف کہہ رہے ہیں اور چھٹی والے دن بھی سنائے جا رہے ہیں۔ دوسرے کی دفعہ جو ہے وہ عدالتیں چھٹیوں پہ چلی جاتی تھیں۔ تو جو انصاف کا تقابلی جائزہ ہے، کیونکہ پاکستان کا نظام انصاف یکساں نظام انصاف پر ہے، عدالتوں نے سیاسی جماعتوں کو بھی ایک جیسا انصاف دینا ہے۔ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کو تیز اور کسی ایک سیاسی جماعت کو سست انصاف مل رہا ہوگا تو یقیناً اس پر سوال کیے جائیں گے کہ بھی ایک کو تیز اور ایک کو سست کیوں مل رہا تھا۔ تو اس لیے یہ جب تقابلی جائزے پر بات آتی ہے تو پھر نظام انصاف پر بات ضرور آتی ہے کہ تقابلی جائزے پر یہ کیسے سوال کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت جو نظام انصاف پر سوال کیا جا رہا ہے وہ تقابلی جائزے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے۔ باقی جہاں تک 9 مئی کے ملزمان کی بات ہے اور ان کو ملنے والی ضمانتوں کی بات ہے، وہ بھی غیر معمولی انصاف ہے۔ میرا مطلب ہے کہ اس ملک میں 9 مئی کے جو جرائم ہیں ان کو پاکستان کی عدلیہ نے کوئی سنگین جرم نہیں سمجھا ہے اور ان کو بھی عام جرائم کے طور پر اور عام ملزمان کے طور پر ٹریٹ کیا گیا ہے، اور ان ملزمان کو بھی وہ رعایتیں ملی ہیں جو عام ملزمان کو ملتی ہیں، جبکہ ریاست کا موقف ہے کہ 9 مئی کے ملزمان نے ریاست پر حملہ کیا ہے، وہ عام ملزم نہیں ہے۔ یہ کوئی دو فریقین کی لڑائی نہیں تھی، یہ ریاست کے اوپر اور ریاست سے بغاوت کی بات تھی، لہذا ان کو عام مقدمات کے طور پر نہیں دیکھا جا سکتا۔ باقی جو بات انہوں نے کی کہ 9 مئی کے مقدمات، 9 مئی والے دن خان صاحب تو جیل میں تھے، تو خان صاحب پر آپ کیسے ذمہ داری ڈالیں گے؟ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، لیکن سوال یہ وہی ہے 7 مئی کی میٹنگ کا، جس کے بارے میں اب لاہور کے چلان میں بات آ گئی ہے کہ 7 مئی کو شام 5 بجے زمان پارک میں میٹنگ ہوئی ہے جس میں 15 تحریک انصاف کے لوگ شریک تھے اور وہاں پر 9 مئی کی پلاننگ ہوئی ہے۔ اگر ریاست کے پاس ان 15 میں سے 4-5 گواہ موجود ہیں تو پھر ریاست کا مقدمہ مضبوط ہے۔ ٹھیک ہے مزمل فردی صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا، بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ اگر 7 مئی کا جس اجلاس کی بات کی جا رہی ہے، اگر اس کے گواہ بھی نہ ہوئے اور سرکاری گواہ بنانے پڑے، پھر اس کیس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو بھی گلہ ہے کہ ان کے لوگوں پر دباؤ ڈال کر ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں کہاں تک صداقت ہے اور پی ٹی آئی کو آخر ڈر کیوں ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔